वॉकी टॉकी फट रहे हैं, पेजर फट रहे हैं, ये कोई फिल्मी सीन लग रहा है। ये तो किया क्या है ये इसराइल ने? हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह, उन्होंने अपने तंजीम के लोगों को पैगामात जारी किए। उन्होंने कहा कि आपका जासूस आपके साथ लगा हुआ है और वो है मोबाइल फ़ोन। इसराइल है, तो इस काम के लिए तो वो बहुत अरसे से बैठे हुए थे। हिज़्बुल्लाह, हमास, इस तरह की जितनी भी तंजीमें हैं, तंजीम का किसी रियासत से मुकाबला नहीं हो सकता है। हम इसराइल का मुकाबला कर सकते हैं जहाँ वो निकल गया है? जो इस्लामी ममालिक हैं उनकी तो ये तरजीह नहीं है ना कि उन्होंने इसराइल से कोई बात करनी है, कोई मुकाबला करना है। स्वात में TTP के कुछ लोग पकड़े गए जिन्होंने वहाँ पर PUBG जो गेम है उसके ज़रिए वो ग्रुप बनाकर वहाँ पर अपनी चैट कर रहे थे। हिज़्बुल्लाह ने अपनी एक वीडियो जारी की थी और उस वीडियो में ज़ेरे ज़मीन पूरा नेटवर्क दिखाया गया। ये दिखाने का मकसद क्या है? ये हिजबुल्लाह ने बेवकूफ़ी नहीं की? इसराइल बजाते खुद इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, जो उसके पीछे खड़े हुए बदमाश है ना, जो सरपरस्त है, वो प्रॉब्लमेटिक है। अगर कभी ये ज़रूरत पड़े कि हमें F-16 इसराइल या अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल करने पड़े तो उस वक्त ये काम करेंगे? हमारे पास एटम बम तो है ना? तो हाँ है, बिल्कुल है। वैसे हमारे मिसाइलों की रेंज इतनी है कि इसराइल तक मार कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। इसराइल ने हिजबुल्लाह को बड़ा डैमेज किया है। पेजर और वॉकी टॉकी धमाके करके इसराइल ने दुनिया को हैरान कर दिया है। वैसे तो इसराइल ने अभी तक इन हमलों की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है, मगर हिजबुल्लाह इसका इल्ज़ाम इसराइल पर लगा रहा है। आज की पॉडकास्ट में हम यही मामला डिस्कस करेंगे कि ये सब कैसे हुआ और क्या हिजबुल्लाह इसका जवाब दे सकता है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फैजुल्लाह, जो सीनियर सहाफ़ी हैं और कलदम तंजीमों, दफ़ाई अमूर और इंटरनेशनल अमूर के माहिर समझे जाते हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैज़ भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आप सुनाइए कैसे मिजाज? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा फैज़ भाई, ये हमारे व्यूवर्स को सबसे पहले ये वाक़या बता दें कि हुआ क्या है कि वॉकी टॉकी फट रहे हैं, पेजर फट रहे हैं, ये कोई फ़िल्मी सीन लग रहा है। ये तो किया क्या है ये इसराइल ने? ये बिल्कुल पिछले 1 साल से अगर हम देखें तो वाक़यात तो कुछ इसी तरह के हैं जो कि हम मूवीज़ में देखते थे। हमास ने जब 7 अक्टूबर को अटैक किया था, तो वो भी आप देखें, पैराशूट के ज़रिए उतर रहे हैं और खंदकों के ज़रिए जा रहे हैं, समंदर के रास्ते से आ रहे हैं और इसराइल के भी वहम-ओ-गुमान में नहीं था, यानी सरप्राइज़ तो उन्हें भी मिला था। तो उसके बाद का एक तसलसल है, तो जो कुछ लबनान में हुआ और वो इससे पहले कि पेजर फटने की कहानी हम बताएँ, इससे पहले हुआ क्या था? ये कुछ दिन पहले हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह, उन्होंने अपने तंजीम के लोगों को पैगामात जारी किए। उन्होंने कहा कि आपका जासूस आपके साथ लगा हुआ है, आपके बच्चों के पास है, आपकी फैमिलीज़ में है और वो है मोबाइल फ़ोन। तो उन्होंने कहा कि सब लोग जो है वो मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल तर्क कर दें, बल्कि उन्होंने कहा कि इसको उठाकर लोहे के किसी डब्बे में बंद करके दूर रखाएँ, ताकि आप आराम से जो है ना अपना वो कर सकें। लेकिन जो इसराइल है, इस खित्ते में रहते हुए इसराइल के बहुत सारे मसाइल हैं, तो वो टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस है, जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा आगे की चीज़ें वो करते हैं। तो वो इस दिन का इंतज़ार बहुत दिनों से कर रहे थे। तो हुआ ये कि ये उनको अंदाज़ा था कि मोबाइल फ़ोन ज़ाहिर-सी बात है कि एक ऐसी चीज़ है कि उससे लोकेशन का ट्रेस होना, गुफ्तगू का सुन लेना, कोई ऐसी कोई बड़ी बात अब रही नहीं है। तो उनको पता था कि अल्टीमेटली हिज़्बुल्लाह ने इसको छोड़ना है और किसी और चीज़ पर आना है। आपने किस पर जाना है? तो उसके बाद आपके पास पेजर अब तो ख़ैर लोग जान गए होंगे उसको, लेकिन पाकिस्तान में भी एक मुख्तसर मुद्दत के लिए ये आया था और बेसिकली एक डिवाइस होती है, जिसमें 90s में हमने इसका इस्तेमाल देखा था कि इसके ऊपर मैसेज जो है वो डिलीवर हो जाता था। कोई भी टेक्स्ट आप इस पर वो करते थे। तो ये इन्होंने कहा कि एनालॉग है और ये उस टेक्नोलॉजी की जो दस्तरस से उससे दूर रहेगा। लेकिन इसराइल ने काम ये किया, बेसिकली उसने हंगरी में कुछ कंपनियाँ बनाई और उसकी आगे फ्रंट कंपनीज़ कुछ और थीं और हिज़्बुल्लाह चूँकि जब वो वायरलेस सेट और इसके ऊपर वॉकी टॉकीज़ और पेजर के ऊपर आई, तो ये उन्होंने उसके ऊपर काम किया, उसके अंदर धमाका ख़ेज़ मवाद जो था वो उसको नस्ब किया या उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग इस तरह से की कि वो इसी हालत में इन तक पहुँच गए। इन्होंने ऑर्डर किया, ख़रीदे और वो इन तक पहुँच गए। तो इस काम के लिए तो वो बहुत अरसे से बैठे हुए थे कि अगले स्टेप ये हो गए, जो हम देखते हैं ना कि दुश्मन का अगला कदम क्या होगा और मैंने उसके जवाब में क्या करना है। तो इन्होंने कहा कि जब ये मोबाइल फ़ोन्स तर्क करेंगे और ये इस तरफ आएँगे, तो कंपनी पहले से बनी हुई थी, चीज़ें मौजूद थीं, ऑर्डर प्लेस हुआ, वो पास पहुँच गया और जब वो हर एक के पास पहुँच गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया बड़ी तादाद में। गो कि हिज़्बुल्लाह कहती है कि बहुत सारे लोगों में वो अभी तक़सीम नहीं हुए थे, रखे हुए थे। तो वो फिर इस दौरान उन्होंने एक प्लानिंग के साथ उसके लिए दिन का तयन किया और फिर एक मख़सूस वक़्त में वो पूरे लबनान में वो फटना शुरू हो गए। तो किसी की जेब में फट रहा है, किसी के हाथ में है, तो वो एक अजीब सी सूरत हाल पैदा हो गई थी, बिल्कुल फ़िल्मी माहौल था, खड़े-खड़े लोग गिर रहे हैं,
وہ زخمی ہو رہے ہیں، خون نکل رہا ہے، ایک عجیب سی خوف و ہراس کی فضا جو تھی وہ لبنان میں دکھائی دی. تو یہ اس کا نتیجہ تھا، یعنی یہ ٹیکنالوجی کے ذریعے جو ہے حزب اللہ کو قابو کرنے کی کوشش کی گئی. صحیح. فیض بھائی دیکھیں، اسرائیل سے نفرت تو اپنی جگہ، مگر دیکھیں یہ اس کی ایک بڑی کامیابی تو ہے نا، کیونکہ وہ ایک جنگ کے اس میں ہے. اس کامیابی کا ذمہ قبول کیوں نہیں کر رہا؟ ان کی ذمہ داری ابھی تک اس نے قبول کیوں نہیں کی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا، اسرائیل بہت ساری ایسی کارروائیوں میں ابہام رکھتا ہے، کچھ کی ذمہ داری وہ قبول کر لیتا ہے، کچھ میں وہ خاموشی اختیار کرتا ہے، لیکن وہ جس انداز کی کارروائی ہوتی ہے وہ اسی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہ کرنے والا کون ہوگا. دوسرا، جہاں تک آپ نے بات کی نا کہ اتنا بڑا اسرائیل ہے، ٹیکنالوجی میں آگے، کیسے اس کا مقابلہ ہوگا. دیکھیے، حزب اللہ، حماس، یہ اس طرح کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں جو مزاحمت کرتی ہیں، الٹیمیٹلی وہ ایک تنظیم ہے. دیکھیں، تنظیم کا کسی ریاست سے مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے. ریاستوں کا ایک اسٹرکچر ہوتا ہے. مگر ریاست کی بیکنگ تو ہے نا ان کے پیچھے. دیکھیں، ریاست کی بیکنگ تو ہے، مطلب ایران ان کی حمایت کرتا ہے، ان کو معاونت فراہم کرتا ہے، ان کو فنڈنگ کرتا ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن ایران پر اپنی کتنی پابندی ہے. لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اسرائیل کے پیچھے کون کون ہے. یعنی یہ بھی تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ وہ ایک عرصے سے، اچھا آپ ایک لمحے کو ذرا سینیریو چینج کر لیں، آپ یہ سوچیں اسی طرح کی کمپنی کسی، پاکستان تو خیر سوچ بھی نہیں سکتا، سوچے کسی اور اسلامی ملک نے اس طرح کی کوئی کمپنیاں بنائی ہوتی، وہ اس طرح کے پیجر بھجواتا، دھماکے ہوتے، اور وہ لوگ مرتے جو براہ راست شاید اس جنگ میں شریک بھی نہیں تھے. تو اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ عالمی دنیا کا کیا رد عمل ہوتا ہے. یہ جو ایک دوغلی پالیسی ہے نا، اس کی وجہ سے نفرتیں بھی بڑھتی ہیں اور چیزیں بھی خراب ہوتی ہیں. تو اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے، یعنی اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو مغرب کی حکومتیں، اکثر اسی طرح سے امریکہ ہے، برطانیہ، جو بڑے بڑے ممالک ہیں، یہ اس کے ہر جائز ناجائز عمل کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اس کی تائید کرتے ہیں. تو اب اس کے مقابلے میں جو لوگ موجود ہیں وہ تو بیچارے ویسے ہی کمزور ہیں. پھر امت مسلمہ پہ ہم آ جاتے ہیں. اتحاد کا فقدان ہے، ٹیکنالوجی میں پیچھے ہیں، بہت ساری چیزیں. لیکن اگر وہ کم از کم کوئی کسی ایک چیز کا تعین کر لیں تو یہ صرف اسلامی ممالک کی آپ افواج ہی ملا لیں، پتہ نہیں لاکھوں کی تعداد میں بنتی ہے. تو اور ان کی ٹیکنالوجی میں بھی یہ اگر کام کریں تو اتنا مسئلہ تو نہیں ہے. کیا عالم اسلام کو کیا وسائل کی کمی ہے؟ ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے. نہ وسائل کی کمی ہے، نہ افرادی قوت کی کمی ہے، نہ جذبے کی کمی ہے. کمی تو لیڈرشپ کی ہے، اور اسی بنیاد کے اوپر جو ہے اسرائیل پھر یہ ساری چیزیں بہت آسانی سے کر رہا ہوتا ہے. مگر فیض بھائی یہ بھی تو دیکھیں نا، ہم مسلمان ممالک جتنے بھی ہیں، مانا وسائل کی کمی نہیں ہے، مگر وہ ٹیکنالوجی میں کہاں کھڑے ہیں؟ ہم تو مطلب ایون موبائل ہے، یا آپ نے پیجر اور اس کی بات کی، وہ بھی ہم جو دنیا جو ٹیکنالوجی چھوڑ چکی ہے وہ بھی ہم دوسرے ملکوں سے خریدنے پر مجبور ہیں. تبھی تو یہ پورا سیٹ اپ بنا نا. ہم اسرائیل کا مقابلہ کر سکتے ہیں جہاں وہ نکل گیا ہے ٹیکنالوجی کے دور میں. دیکھیں، مقابلے میں جب آپ آتے ہیں تو پھر کچھ نہ کچھ تو آپ کر ہی لیں گے. پہلے تو یہ طے کرنا ضروری ہوتا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے. دیکھیں، جو اسلامی ممالک ہیں ان کی تو یہ ترجیح نہیں ہے نا کہ انہوں نے اسرائیل سے کوئی بات کرنی ہے، کوئی مقابلہ کرنا ہے. ان کے اور ان مقاصد ہیں، ان کی الگ ترجیحات ہیں، تو وہ اس پہ چل رہے ہیں. پہلے دن جب آپ طے کرتے ہیں نا، کوئی ایم آپ کے سامنے ہوتا ہے، کوئی گول آپ رکھتے ہیں، تو اس ڈائریکشن میں جب آپ چلنا شروع ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی درجے کا سفر آپ طے کر سکتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ ٹیکنالوجی میں اسرائیل کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن بہت ساری چیزیں ہیں بھائی، مطلب اگر آپ اس کو گھٹنوں پہ بٹھانا چاہیں تو کوئی اتنا بڑا بھی یہ پرابلم نہیں ہے، راکٹ سائنس نہیں ہے. بات ترجیحات کی آ جاتی ہے، ترجیحات میں نہیں ہے چیزیں، تو اٹس اوکے، جیسا ہے ویسا چلتا رہے گا. یہ ہونے کے بعد واکی ٹاکی اور جو پیجر ہے پھٹنے کے بعد، اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ دوسری جو تنظیمیں جیسے حماس ہو گیا، یا القاعدہ کا بھی کہتے ہیں کہ ابھی وجود ہے، یا داعش ہے، وہ بھی محتاط ہوئے ہوں گے؟ وہ اب کہ کس طرح کی کمیونیکیشن ہوگی یا کیا کر سکتے ہیں؟ اصل کیسے میں بچیں گے؟ یہ جو کھیل ہے ٹیکنالوجی کے استعمال کا، یہ تو بہت پرانا بھی ہے، پیچیدہ بھی ہے. یعنی اگر ہم صرف فلسطین کا جائزہ لے لیں تو پہلی بار اس ٹیکنالوجی کا استعمال 1996 میں ہوا تھا، جب یحییٰ عیاش کو انہوں نے ہدف بنایا تھا. یحییٰ عیاش حماس کا جو مطلب ملٹری ونگ پیجر ہے، سے ہدف بنانے موبائل کا، فون سے موبائل فون سے، اس ٹھیک. کو ٹریس کیا تھا، کیونکہ یحییٰ عیاش جو حماس کا ملٹری ونگ ہے، عزیز الدین القسام اس کے ملٹری کمانڈر تھے. اور اس زمانے میں یعنی 92، 93، 94 میں تل ابیب میں خودکش حملے ہوئے تھے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ 1 ستمبر 93 کو صالح عبد الرحیم نامی ایک نوجوان نے بھی خودکش حملہ کیا تھا تل ابیب میں. تو ان حملوں کے پیچھے بیسکلی یحییٰ عیاش اس بارودی بیلٹ کو یا گاڑی کو تیار کرتے تھے. تو ان کو بہت زیادہ کینلی وہ ڈھونڈ رہے تھے، آبزرو کر رہے تھے، تلاش کر رہے تھے.
تو پھر ان کو موبائل ان کے پاس تھا جو جس سے وہ گھر رابطہ کرتے تھے، تو اس ٹیکنالوجی کو اس کو ٹریس کر کے ان کو ہدف بنایا گیا۔ اچھا پھر اس طرح سے اسرائیل کا تو پورا ایک تسلسل ہے، یعنی خالد مشعل کو انہوں نے اردن میں راہ چلتے ہوئے زہر دے دیا تھا، اور پھر اردن کے بادشاہ نے اس میں مداخلت کی، تو پھر اسرائیلی حکومت نے اس کا تریاق بھی فراہم کیا، اور اسی طرح سے محمود الزہر اور دیگر لوگوں کو دبئی میں اور دیگر جگہوں پر نشانہ بنایا گیا۔ تو یہ آپریشنز تو ان کے ہوتے رہتے ہیں۔ اچھا جہاں تک بات ہے القاعدہ کی، تو القاعدہ نے ٹیکنالوجی کا استعمال، یعنی کمیونیکیشن کی جو ذرائع اور ہے، یہ بہت پہلے ہی ترک کر دیا تھا۔ یعنی ہم اگر ان کی ساری جرنی دیکھیں تو اس میں ٹیکنالوجی کا استعمال، یعنی کمیونیکیشن کا استعمال ہوتا ہی نہیں تھا۔ یعنی وہاں یہ بھی ایک بڑا سوال رہتا ہے کہ اس جدید دور میں جہاں پہ ٹیکنالوجی میں امریکہ اور اسرائیل اتنا آگے ہیں، اسامہ بن لادن، ملا عمر کیسے تقریباً 20 سال تک امریکہ کی پہنچ سے دور رہے؟ یہ بھی تو ایک بڑا سوال ہے نا۔ اصل میں ٹیکنالوجی کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے ایک نیا راستہ نکالا۔ وہ راستہ یہ تھا کہ ٹیکنالوجی کا مقابلہ ہم یوں کر سکتے ہیں کہ ہم ٹیکنالوجی کا استعمال ہی نہ کریں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ نہ اس گلی جائیں گے نہ پکڑے جائیں گے۔ اب آپ موبائل فون استعمال نہیں کر رہے، آپ انٹرنیٹ استعمال نہیں کر رہے، آپ جو پی ٹی سی ایل لینڈ لائن ہوتی ہے وہ استعمال نہیں کر رہے۔ جب آپ اس میں سے کوئی چیز استعمال نہیں کر رہے، جو سیٹلائٹ ہے یا پھر وہ جو ٹیکنالوجی ہے، وہ تو صرف اسی چیز کو انٹرسیپٹ کر سکتی ہے نا کہ جب آپ ٹیکنالوجی کا استعمال کریں گے۔ جو ایک حوالہ کی بات آتی ہے، حوالہ کیا تھا؟ جب 9/11 کے حملوں میں بھی حوالے کے ذریعے پیسے استعمال ہوئے نا، تو اس کے بعد جب انویسٹیگیشن کی تو پتہ یہ چلا بھائی کہ آپ کو دنیا کے کسی بھی ملک میں وہاں کی کرنسی فی الفور مل جائے گی، اور وہ کس طرح ملے گی کہ کہیں بھی بیٹھا ہوا بندہ، چاہے وہ پاکستان میں ہو، افغانستان میں ہو یا کسی جگہ پہ، وہ فون پر کوئی بھی کوڈ ورڈ میں کہے گا کہ ان کو آپ چیز دے دیں، تو وہ پیسے، وہ ٹرانزیکشن کہیں نہیں ہوئی۔ یعنی پیسے تو تب پکڑے جائیں گے نا جب میں بینک میں ان کو جمع کراؤں گا اور وہاں سے ٹرانزیکشن ہوگی، تو پتہ چلے گا کہ یار یہ $1,00,000 یا یہ اتنے رقم ادھر ادھر اس کا ہوگی۔ نہ الیکٹرانک ریکارڈ ہے نہ پیپر ریکارڈ ہے، کچھ جب بھی کوئی نہیں۔ ریکارڈ ہی نہیں ہے تو وہ آپ کی نظروں میں بھی نہیں آئے گا۔ تو اسی طرح سے القاعدہ اور طالبان نے پھر اس کے لیے یہ راستے اختیار کیا۔ تو پرانے زمانے میں قاصد چلا کرتے تھے نا، خط لکھ دیا گیا، قاصد چل پڑا ہے، اس نے دوسرے کو دیا، دوسرے نے تیسرے کو دیا۔ اس میں ہوتا یہ تھا کہ وقت لگتا تھا، لیکن وہ جو پیغام تھا وہ محفوظ رہتا تھا، وہ پکڑائی میں نہیں آتا تھا۔ تو اسامہ بن لادن تک جو پہنچنے میں، یعنی 9/11 کے بعد خاص طور پر جب امریکیوں نے کہا کہ یہ ہمارا ہدف ہے، تو امریکنز کو ان تک پہنچنے میں تقریباً 11 سال لگ گئے، اور اس کی وجہ یہی تھی۔ اور اس میں ایک انٹرسٹنگ چیز ایک اور ہے، ایبٹ آباد میں جو اسامہ بن لادن کی جہاں پر رہائش تھی، جب امریکنز وہ ساری چیزیں کرتے کرتے اس جگہ تک پہنچ گئے اور ان کو یہ پتہ تھا کہ یہاں کوئی ہائی پروفائل آدمی رہتا ہے، تو انہوں نے ایک تو خیر پولیو مہم کو استعمال کیا، اس کی وجہ سے بڑے اس کے نیگیٹو جو تھے وہ اثرات پڑے، اور پھر انہوں نے دیکھا کہ یار اس گھر کے اوپر ایک ڈش رکھا ہوا ہے، لیکن جب انہوں نے اس کو مانیٹر کیا تو ڈش تو تھا لیکن تار نیچے نہیں تھی۔ پھر انہوں نے جب اس کو مزید مانیٹر کیا تو انہوں نے کہا یار ایک گھر ہے، لوگ ہیں، لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ نہ کال آتی ہے نہ کال جاتی ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی آج کل کے دور یعنی میں وہ تو ہر بھی جگہ، یوز نہیں کر رہے تھے۔ تو وہ یوز نہیں تو کر رہے مجھے تھے۔ یہ بتائیں کہ ڈش اوپر رکھنے کا کیا ہوتا ہے؟ صرف ڈاج کرنا اداروں کو، یا اگر کوئی مانیٹر کر رہا ہے ان کو ڈاج کرنا کہ سب نارمل ہے؟ کیونکہ ان ایریاز میں تو ڈش ہی ہوتی ہے نا، زیادہ ہاں، کیبل نہیں ہوتی۔ جو یہ ہمارے علاقے ہیں جیسے خیبر پختونخوا کے دور دراز علاقے ہو گئے، یا ایبٹ آباد تو خیر کوئی بہت دور دراز کا علاقہ نہیں ہے، لیکن ان جگہوں پر کوئی کیبل کا ایسا سسٹم نہیں تھا، تو وہاں پر 90 کی دہائی سے ہی ڈش کے ذریعے لوگ چینلز دیکھتے ہیں۔ تو وہاں آلموسٹ بہت سارے گھروں پہ جو ہے نا ایک ڈش موجود ہوتا ہے اور اس کے ذریعے وہ چینلز دیکھتے ہیں۔ تو یہ ایک تاثر یہ دینا تھا کہ بھائی یہاں پر بھی ایک عام سا گھر ہے، تو وہ ایک ظاہر سی بات ہے کہ ایک دھوکہ دینے کے لیے وہ موجود تھا، تاکہ پہلی نظر میں آپ کو ایک نارمل سی چیز لگے، ہوتا ہے نا بندہ دیکھ کے گزر جاتا ہے، ہاں یار یہاں ڈش لگا ہوا ہے۔ تو وہاں کوئی لینڈ لائن بھی نہیں تھی، موبائل فونز بھی نہیں تھے، تو یہ اس چیز نے اس کو مزید پراسرار بنایا۔ خیر پھر تو آپریشن ہوا اور وہ چیزیں وہاں پر ہوئیں، اور اسامہ بن لادن کو وہاں پر انہوں نے اس میں نشانہ بنایا۔ تو اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس کے بعد یہ جو دوسری تنظیمیں، کالعدم تنظیمیں ہیں یا جو جہادی کہہ لیں، وہ اپنا جو ہے وہ طرز عمل چینج کریں گی پیغام رسانی کے لیے؟ اچھا دیکھیے، میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو 9/11 کے بعد سے خاص طور پر جو کچھ ہوا، تو اس کے بعد سے تو القاعدہ ہو گئی یا افغان طالبان ہو گئے، ایون کہ یہاں پر TTP، تو یہ بہت سارے لوگ تو اس ٹیکنالوجی کے استعمال سے دور ہو گئے، بلکہ اب تو اس میں ایک اور چیز بھی ہوئی۔ اچھا پیغام رسانی کے لیے کرتے کیا تھے؟ یعنی یہ میں بتا رہا ہوں کہ 9/11 کے بعد کے عرصے میں
یعنی القاعدہ کے لوگ پیغام رسانی کے لیے ایک دلچسپ طریقہ یہ اختیار کرتے تھے کہ ایک ای میل ایڈریس ہے، اس کا پاسورڈ آپ کے پاس بھی ہے، میرے پاس بھی ہے، اور مجھے وہ ای میل آئی ڈی معلوم ہے. میں نے اس پہ میسیج اپنا لکھا اور لکھ کر اس کو ڈرافٹ میں چھوڑ دیا، سینڈ نہیں کیا. اب جو بندہ وہاں بیٹھا ہوا ہے کہیں پر بھی، وہ اس یعنی مخصوص وقت پر آئے گا، وہ ای میل لاگ ان کرے گا، پاسورڈ ڈالے گا اور وہ میسیج ڈرافٹ میں سے پڑھ لے گا. پڑھنے کے بعد وہ اس کو ڈیلیٹ کرے گا اور وہیں پر اس کا رپلائی کرے گا، ڈرافٹ میں بند کر دے گا، اور اس کے بعد جو دوسری جگہ بیٹھا ہوا بندہ ہے وہ اس کو لاگ ان کرے گا، پڑھے گا. تو وہ اس میں یہ تھا کہ ایک ای میل ایڈریس تو تھا، لیکن وہ میسیج جو ہے نا کہیں اس میں نہیں تھا کہ کہاں جا رہے کہاں رہے. تو یہ طریقہ بھی استعمال ہوتا رہا. اور اب ان دنوں میں تو ایک اور دلچسپ چیز آئی، وہ یہ تھی کہ سوات میں ٹی ٹی پی کے کچھ لوگ پکڑے گئے جنہوں نے وہاں پر حملے کیے پولیس پر. تو وہ پب جی جو گیم ہے اس کے ذریعے وہ گروپ بنا کر وہاں پر اپنی چیٹ کر رہے تھے، اور وہ بہت آزادانہ چیٹ کر رہے تھے. یہ ایک انٹرسٹنگ چیز یوں تھی کہ اس طرف تو نظر نہیں تھی. تو اب یہ چیز سامنے آئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اب جو گیمز کی صورت میں بہت سارے ایسے فورمز موجود ہیں، ان کا بھی استعمال ہوتا ہے. تو وہ ٹیکنالوجی کے استعمال کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے یہاں پر تو چیزیں کلیئر تھیں. آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں، جس زمانے میں ٹی ٹی پی بہت ایکٹیو تھی، کراچی میں بھی حملے ہوتے تھے، تو اس کے بعد ہوتا یہ تھا کہ جیسے ایک اٹیک یہاں پر ہوا، اس کی ذمہ داری اب کیسے قبول کرنی ہے. ٹی ٹی پی کی جیسے لیڈرشپ بیٹھی ہوئی افغانستان میں، حملہ ہوا ہے کراچی میں. تو اب وہ کرتے یہ تھے کہ ایک موبائل فون لیتے تھے سمپل سا، اس میں سم، اس وقت تو سم میں بہت آسانی سے مل جاتی تھی، اب سختی ہو گئی. انہوں نے وہاں سے ایک ہی بار کال ملائی اور بتایا کہ اچھا بائک پہ چلتے ہوئے، کسی ایک جگہ رک کے نہیں، بائک پہ چلتے ہوئے کال ملائی اور کہا کہ یہ کارروائی ہم نے کی ہے. اس کے بعد سم نکالی، موبائل نکالا اور اس کو کسی نالے میں پھینک دیا. یعنی اگر وہ ٹریس ہوا بھی تو معاملہ وہی نمٹ گیا. تو ایک بار ایک کال کے لیے ایک چیز استعمال کر لی. تو یہ مختلف چیزیں ہیں. اچھا، تو اب جہاں تک بات ہے اس میں حماس، دیکھیں آپ ایک چیز نوٹ کیجئے گا، اس حالیہ عرصے میں 7 اکتوبر کے بعد سے اب تک حماس کی لیڈرشپ کو کسی ایسی چیز میں نشانہ نہیں بنایا جا سکا. اس کی وجہ یہ ہے حماس تو ان چیزوں سے بہت نہیں، پہلے ایران دور میں ہو گئی بنایا تھی. نا نہیں، ایران میں تو دیکھیں، ایران میں تو اسماعیل ہانیہ کو ٹارگٹ کیا نا. وہ تو اچھا، اسماعیل ہانیہ کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ وہ کوئی غاروں میں رہنے والا آدمی ہے بھائی، وہ حماس کا ایک سیاسی ونگ کا سربراہ ہے. اس نے تو جانا ہے، لوگوں سے ملنا ہے. تو وہ تو ایک عام آدمی، یعنی عام آدمی سے میری مراد یہ ہے کہ اس کا ایکسیس ہے، سب جانتے ہیں. لیکن جو حماس کی لیڈرشپ غزہ میں موجود ہے یا فلسطین میں موجود ہے، جو اس مزاحمت کا حصہ ہے، جنگجو، تو وہ ایک طویل عرصے سے، اس میں ایک اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے، زیر زمین جو رستے بنائے گئے ہیں، یہ رستے وزیرستان میں بھی موجود تھے. آپ کو پتہ ہے جب وزیرستان میں ڈرون حملے بہت زیادہ ہونا شروع ہوئے تو اس کے بعد القاعدہ نے ایک اسٹریٹجی یہ بنائی، انہوں نے اپنی جو بھی لیڈرشپ یا لوگ تھے ان سے کہا کہ ایک تو گھر ہوگا آپ کا، اس گھر کے نیچے پھر آپ جو ہے نا باقاعدہ خندقیں بنائیں گے. تو ان خندقوں میں القاعدہ کے لوگ وزیرستان میں رہتے تھے. یعنی یہ کئی بار ایسا ہوا کہ اس گھر پہ حملہ ہوا، یعنی وہ گھر تو نظروں میں آ گیا، لیکن اس گھر پہ جب حملہ ہوا تو وہ گھر تو تباہ ہوا، لیکن اس کے نیچے جو خندق موجود تھی وہاں پر بندہ محفوظ رہا یا زخمی ہو گیا تو بچ نکلنے میں کامیابی ہوئی. اچھا، یہ کانسیپٹ بیسکلی حماس کے ذریعے سامنے آیا. 2000 کے بعد حماس نے زیر زمین سرنگوں کا ایک پورا جال بچھایا، اور اس زمانے میں یہ سرنگیں غزہ سے صحرائے سینہ تک جاتی تھیں، مصر تک، اور مصر سے وہاں مدد ہوتی تھی، اسلحہ بھی آتا تھا، خوراک بھی آتی تھی، اور لوگ جاتے بھی تھے. یعنی ایک پورا سلسلہ تھا. پھر اس پر مصر نے سختی کی اور وہ سرنگیں بند کی. ابھی بھی حالیہ عرصے میں بھی ایک بہت بڑا جو مذاکرات میں ایک تعطل کی بڑی وجہ ہے وہ یہی ہے، جس کو صلاح الدین محور کہتے ہیں. وہاں پر وہ جو سرنگیں ہیں وہاں پر اسرائیل اب چاہتا ہے کہ اس کی فورسز وہاں موجود رہیں. وہ کانسیپٹ حماس کے بعد پھر حزب اللہ کے پاس بھی آیا. یعنی حزب اللہ نے بھی اس کے بعد پھر ایک زیر زمین دنیا آباد کی. یعنی یہ جو اس طرح کی تنظیمیں تھیں، انہوں نے ایک تو ان کا وہ چہرہ تھا جو سامنے ایک مرکز بنا ہوا ہے، پھر جو اصل کام ہوتے تھے وہ نیچے ہوتے تھے. ابھی کچھ روز پہلے حزب اللہ نے اپنی ایک ویڈیو جاری کی تھی، اور اس ویڈیو میں زیر زمین پورا نیٹ ورک دکھایا گیا، اور وہ تو انہوں نے اتنی بڑی سرنگیں بنائی ہوئی ہیں کہ اس کے اندر ٹرک بھی آرام سے موو کرتے ہیں، اور وہاں راکٹ رکھے ہوئے. یہی سیٹ اپ حماس کا تھا، یہی سیٹ اپ القاعدہ نے وزیرستان میں بنایا تھا. تو یہ بھی ایک طرح سے ٹیکنالوجی کا مقابلہ کرنے کی کوشش تھی. یہ دکھانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ حزب اللہ نے بیوقوفی نہیں کی کہ مطلب اپنا
جنگی حکمت عملی دکھا رہے ہیں کہ ہم نے سرنگیں بنائی ہوئی ہیں، یہ رکھا ہوا ہے. سرنگوں کے بارے میں تو معلوم تو سب کا تھا. اب وہ انہوں نے ظاہر سی باتیں دیکھیں کہ پروپیگنڈا وار تو ہے نا، اب اپنے حامیوں کو بھی بتانا ہے کہ ہماری تیاری اس درجے میں ہے. اور اس میں انہوں نے جب اپنی سرنگیں دکھائی تھیں تو اس میں کہیں عماد مغنیہ کا ذکر آیا. تو عماد مغنیہ ایک حزب اللہ کا ایک بہت بڑا کردار اور رہنما رہ چکا ہے. اور عماد مغنیہ 80 کی دہائی میں، اس سے پہلے عماد مغنیہ نے ایک اور تنظیم بنائی تھی اسلامک جہاد کے نام سے، اور پھر جب حزب اللہ کا قیام عمل میں آیا تو حسن نصر اللہ اور دیگر کے ساتھ یہ تنظیم کے بانیوں میں شامل تھے. 80s میں عماد مغنیہ نے امریکنز پر بیروت پہ بڑے خوفناک حملے کیے اور کئی 100 امریکن مرین اس میں مارے گئے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ عماد مغنیہ نے جہازوں کے اغوا کی کوشش ہو یا اغوا کرنے کا معاملہ ہو، کئی ایک چیزیں کی. اور پھر میرا خیال ہے 2008 میں شام میں جو ہے عماد مغنیہ کو ٹارگٹ کیا تھا. اور اس میں ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ القاعدہ کا ایک خودکش بمبار تھا ڈاکٹر حمام البلاوی، جو اردن سے تعلق تھا، اور ڈبل ایجنٹ کا کردار ادا کرتے ہوئے ڈاکٹر حمام نے خوست میں امریکن CIA کے سینٹر پہ حملہ کیا تھا. 2009 یا 10 کی بات ہے، اور کئی امریکنز اس میں مارے گئے تھے. تو ڈاکٹر حمام نے اپنی ویڈیو میں بتایا کہ عماد مغنیہ جو حزب اللہ کا ایک بڑا لیڈر تھا، تو عماد مغنیہ کو امریکنز نے نشانہ بنایا. امریکنز ویسے تو موساد نے نشانہ بنایا، تو اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ اس میں اردن کے انٹیلیجنس کی معاونت بھی حاصل تھی. تو یہ بڑا پیچیدہ کھیل ہے اور پتہ نہیں کہاں کہاں تک پھیلا ہوا ہے. صحیح. اچھا فیض بھائی، مجھے یہ بتائیں، جو ویور ہمارے نہیں جانتے ان کو سمجھنے کے لیے حزب اللہ کا کانفلکٹ کیا ہے اسرائیل کے ساتھ؟ دیکھیں، ہم تھوڑا سا اگر حزب اللہ کے بارے میں بھی بتا دیں، لبنان سے بنیادی طور پر اس تنظیم کا تعلق ہے نا. تو اور ایران شیعہ ہے، ایران سپورٹ کرتا ہے. جی جی بالکل. ایران یعنی ایران کا جس کو آپ کہہ لیں کہ نان اسٹیٹ ایکٹر میں سب سے قابل اعتماد اتحادی اگر کوئی ہے تو وہ پھر حزب اللہ ہے. اور حزب اللہ کو منظم کرنے میں، اس کی فنڈنگ میں، اس کو تربیت دینے میں، اس کو اسلحہ دینے میں ایران کا نام آتا ہے. تو 60s اور لیٹ 60s 70s 80s اور 90s تک لبنان میں بڑی خوفناک خانہ جنگی رہی ہے. سول وار تھی. وہاں پر کرسچنز بھی رہتے ہیں، مسلمان بھی رہتے ہیں، جس میں شیعہ سنی دونوں شامل ہیں. ایک عجیب سی بیروت کی مثالیں دی جاتی تھیں، بہت خوفناک صورتحال تھی. ایک عمل ملیشیا تھی، عمل تحریک تھی. اور پھر اس سے جو کچھ لوگ الگ ہوئے، حسن نصر اللہ اس کا بھی حصہ تھے. اور پھر ایران کی مدد سے انہوں نے حزب اللہ کی بنیاد رکھی. اور حزب اللہ صرف ایک عسکری تنظیم نہیں ہے، بلکہ وہ سیاسی طور پر بھی ایک بہت طاقتور تنظیم ہے. اور ایران کی مدد سے لبنان میں وہ کئی فلاحی کام کرتی ہے، ہاسپٹلز ہیں، اسکولز ہیں، اور اس طرح کا ایک پورا نیٹ ورک ہے. اور اسی میں ایک اس کا عسکری پہلو بھی ہے. تو جب ایرانی انقلاب کے بعد پھر رفتہ رفتہ وہاں پر حزب اللہ کو ایران کی مکمل حمایت حاصل ہوئی، تو حزب اللہ نے اپنے آپ کو بہت زیادہ منظم کیا، مضبوط کیا عسکری طور پر، اور وہ ریجن کی ایک طاقتور تنظیم ہے. اور اس میں صرف حزب اللہ نہیں ہے، بیسکلی اس کو ایک مزاحمتی محور کہا جاتا ہے جو ایران ان کو کہتا ہے. اور اس محور میں حماس، حزب اللہ، انصار اللہ حوثی جو یمن کے ہیں، اور اسی طرح سے عراق کی کچھ تنظیمیں ہیں. تو یہ تنظیمیں مل کر ایک ایسا عسکری محور ہے جو ایران کی حمایت کرتا ہے. اور ایران نے اپنے جو پتے ہیں بہت اچھے سے کھیلے. یعنی اگر آپ ٹیکنیکلی دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ پاکستانی بلوچستان کے ساتھ جو ایرانی سرحد ہے، اس سے لے کے یہ صنعاء یمن تک، مطلب ایران کو بہت ایزیلی اس کی لیڈرشپ موو کرتی ہے، اور ان کے لوگ موجود ہیں، اور انہوں نے اس پہ بہت اچھا کام کیا ہے. اور یہ اس کا جو ہے ماضی میں کیا اسرائیل کو ڈیمیج کیا ہے حزب اللہ نے؟ حزب اللہ نے بالکل اسرائیل کو ڈیمیج کیا ہے. ان کا دیکھیں، یہ جنوبی لبنان جو اسرائیل کے ساتھ سرحد موجود ہے وہاں پر ہیں. اور ایک یہ لوگ جو ہیں، لبنان کے لوگ اس کو اسرائیل نہیں کہتے ہیں، وہ کہ فلسطین کہتے ہیں بیسکلی تو یہ فلسطین ہے. وہاں پر انہوں نے ڈیمیج یوں کیا کہ 2006 میں ایک کوئی لگ بھگ مہینے سے کچھ دن زیادہ کی ایک بڑی لڑائی ہوئی تھی. اور اس لڑائی کا آغاز تب ہوا تھا جب حزب اللہ نے وہاں پر اسرائیلی سرحد کے اندر حملہ کیا، کچھ ان کے فوجی مارے، ایک دو کو اغوا کیا، اور اس کے بعد اسرائیل نے لبنان پہ حملہ کیا، اپنی فورسز اتار دیں، اور 34-35 دن تک ایک طویل لڑائی ہوئی. اور لیکن اس لڑائی میں اسرائیل اپنے جو مغوی فوجی تھے ان کو بازیاب نہیں کرا سکا، اور پھر معاہدہ ہوا، چیزیں ہوئیں.
اس کے علاوہ سرحد پر جو ان کا بارڈر ہے لبنان اور اسرائیل کا، مسلسل حزب اللہ کی جانب سے معاملات چلتے رہتے ہیں، یعنی حملے ہوتے رہتے ہیں، سرحدی جھڑپیں ہوتی ہیں. اور یہ حالیہ جو کچھ ہوا ہے 7 اکتوبر کے بعد سے، 7 اکتوبر کے بعد سے ایک تو توقع یہ کی جا رہی تھی کہ شاید حزب اللہ اپنی پوری قوت کے ساتھ اس جنگ میں کودے. حزب اللہ پوری قوت کے ساتھ تو سامنے نہیں آئی، لیکن سرحد پر بہرحال اس نے انگیج کیے رکھا. اور یہ معاملہ اس حد تک بڑھا کہ جو شمالی سرحد کہلاتی ہے اسرائیل کی، جو جنوبی لبنان کے ساتھ منسلک ہے، وہاں سے لگ بھگ کوئی 50 سے 60 ہزار جو اسرائیلی یہودی تھے وہ وہاں سے منتقل ہوئے، یعنی انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے. اور اسی طرح سے جو لبنان کا بارڈر ملتا ہے وہاں پر بھی حملے ہوئے. تو دونوں طرف حملے ہوئے، یعنی یہاں پر جو اسرائیل نے حملے کیے کوئی 3000 کے قریب گھروں کو نشانہ انہوں نے بنایا، اور حزب اللہ کے لگ بھگ کوئی 400 کے قریب لوگ اسرائیلی حملوں میں مارے گئے، اور اسی طرح سے عام افراد اس کے علاوہ ہے. اور جو حزب اللہ نے حملے کیے اس 1 سال کے دوران، کوئی تقریباً 30 سے 40 کے قریب اسرائیلی فوجی اور عام شہری اس میں مارے گئے، اور 1000 کے قریب عمارتوں کو انہوں نے نقصان پہنچایا ہے، تنصیبات کو. تو وہاں سے بھی ایک بڑی ہجرت ہوئی ہے. اور اب اسرائیل کہتا ہے کہ جب تک ہم اس کو محفوظ نہیں بنائیں گے تو ہمارا حزب اللہ کے ساتھ یہ جو مارکا ہے یہ جاری رہے گا. اچھا یہ بتائیں کہ حماس اور حزب اللہ کا ریلیشن کیسا ہے؟ کہ ابھی یہ جو جنگ ہوئی، اگر دیکھا جاتا حماس نے اتنی بڑی کارروائی کی، اور اگر یہ دونوں ایک پیج پر ہوتے تو اسرائیل کو زیادہ ٹف ٹائم نہیں دے سکتے تھے، کیونکہ ادھر سے اگر حزب اللہ اگر حملہ کرتا یا وہاں سے بھرپور جنگ چھیڑتا تو اسرائیل کے لیے کافی مشکل نہیں ہو جاتی؟ اچھا، حماس نے جو یہ کارروائی کی ہے، اب تک جو ہمیں معلومات ملتی ہیں اس کے مطابق تو حماس نے کسی کو نہیں بتایا تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. یحییٰ سنوار جو حماس کے اب سربراہ ہیں غزہ میں تھے، اور یہ ان کا پلان تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا ملٹری ونگ ہے عز الدین القسام، اس کے سربراہ تھے محمد دیف. ان دونوں کا پلان تھا، اور کچھ اور جو مرکزی لیڈرشپ ہوگی ان کو پتہ ہوگا. تو یہ پلان تو انہوں نے کسی کے ساتھ ڈسکس نہیں کیا تھا، یہاں تک کہ قطر میں موجود جو القاعدہ کی حماس کی پولیٹیکل لیڈرشپ تھی وہ بھی اس بارے میں نہیں جانتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو پتہ تھا کہ جتنا کم لوگوں کو معلوم ہوگا اتنی آسانی ہوگی. جہاں تک حزب اللہ کو آگاہ کرنے کی بات تھی، یہ تو ان کو پتہ تھا کہ جب حماس ایسا کچھ کرے گی تو حزب اللہ کے لیے اس لڑائی میں آنا تو ایک مجبوری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران اور اس کی جو متعلقہ تنظیمیں ہیں وہ بہت زیادہ اسرائیل کے خلاف بات کرتی ہیں، اور مزاحمت کی بات کرتے ہیں، قدس کو لینے کی بات کرتی ہیں. تو یہ تو آبویس تھا. تو نہ بتانے کی ایک وجہ یہی تھی کہ بات لیک نہ ہو، کیونکہ لیک ہونے کی صورت میں تو یہ سارا منصوبہ ناکام ہو سکتا تھا. اور اس کے بعد پھر حزب اللہ نے تو آنا ہی آنا تھا وہ تو، لیکن مگر اس شدت سے نہیں آیا نا. یہ بالکل صحیح بات ہے. یہ اس کا کیا ریزن ہے؟ کیونکہ دونوں کا مقصد اگر ایک ہے، اسرائیل کے ساتھ جنگ یا اسرائیل کو جو ہے واپس دھکیلنا، تو پھر کیوں؟ میرا خیال ہے کہ حزب اللہ یہ بھی سمجھتی ہوگی کہ ایک مکمل جنگ میں وہ جتنا جائیں گے اس کے نتیجے میں لبنان کو بہت زیادہ نقصان ہوگا. جو 2006 کی لڑائی ہوئی تھی تو انہوں نے بیروت کو بہت زیادہ ڈیمیج کیا تھا، یعنی تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا. تو اسی وجہ سے جنگ کی شدت کو حزب اللہ نے کم رکھا ہے. یہاں تک کہ جو ابھی پچھلے دنوں حزب اللہ کے ایک بڑے لیڈر تھے فواد شکری، جن کو نشانہ بنایا گیا، اس کے جواب میں بھی انہوں نے کچھ میزائل اور ڈرونز بھیجے اور سرحدی جھڑپیں کی. تو میرا خیال ہے حزب اللہ نے خود بھی لبنان کی وجہ سے کہ بہت زیادہ مسائل نہ ہوں اس جنگ کو ایک خاص شدت تک رکھا ہے. اور پھر ایران بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو کوئی بہت زیادہ ایکسٹریم پر لے کر جانا نہیں چاہتے. ان کی کوشش ہے کہ کوئی جنگ بندی ہو جائے، کوئی ایسا معاملہ ہو جائے. کیونکہ اسماعیل ہانیہ کا جو واقعہ ہوا اس کے بعد ایران کی بڑی سبکی ہوئی، یعنی ایک بہت عجیب سا معاملہ ہو گیا کہ آپ کے گھر آئے ہوئے مہمان کو انہوں نے نشانہ بنایا. تو اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایران اس معاملے میں تو تنہا ہے نا، اس کے ساتھ کوئی ایسا ملک نہیں کھڑا. آپ دیکھیں نا کہ اسماعیل ہانیہ کو نشانہ بنانے کے لیے قطر کا انتخاب نہیں ہوا، دبئی کا انتخاب اس سے نہیں پہلے ہوا، وہ وہاں جا استنبول چکے کا تھے. نہیں ہوا. یعنی وہ تو ان ممالک میں جاتے رہے، قاہرہ جاتے ہیں. ایران کو اس لیے انہوں نے ٹارگٹ کیا کہ ان کو پتہ تھا کہ ایک شیعہ سنی ایک اختلاف موجود ہے، پالیسی کا اختلاف موجود ہے عرب ممالک کا اور ایران کا. اور اس کے نتیجے میں ان کو پتہ ہے کہ ایران کے ساتھ کوئی بہت زیادہ جو عرب ممالک ہیں وہ نہیں کھڑے ہوں گے. ہاں، جو ممالک اس کے اتحادی ہیں جیسے عراق ہے یا پھر یمن ہے، شام ہے، لبنان ہے، انہوں نے حمایت بھی کی. اور اس عرصے میں جو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جس مزاحمت نے حماس کے بعد اگر اسرائیل کو زیادہ پریشان کیا ہے تو وہ یمن کے حوثی ہیں، انصار اللہ کے نام سے، وہ بھی ایران کے حمایتی یافتہ ہیں.
انہوں نے جس طرح سے سمندری گزرگاہیں بند کیں اور وہاں پر حملے کیے، اور وہ پورا وہ جو پٹی تھی وہاں سے تجارتی جہازوں کا گزرنا مشکل ہو گیا، تو وہ مسلسل ان کی طرف سے جو حملے ہوئے اس نے عالمی سطح پر ایک زیادہ بڑا امپیکٹ ڈالا بنسبت حزب اللہ کے۔ فیض بھائی دیکھیں، اسرائیل نے تو کاروائیاں کر دی، ٹھیک ہے، چاہے یہ واکی ٹاکی اور پیجر دھماکے ہوں، یا ایران میں جو ہے گھس کر حماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ کو جو ہے ان کی جان لینا ہو۔ مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ دونوں ایران اور حزب اللہ اس پوزیشن میں ہیں، ان میں اتنی طاقت ہے کہ یہ اسرائیل کو جواب دے سکتے ہیں پلٹ کر؟ دیکھیں، اگر یہ مل کر چاہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ایران کے پاس بھی اس کی جو عسکری طاقت ہے کم نہیں ہے، یعنی ان کے پاس ٹیکنالوجی بھی موجود ہے اور وہ چیزیں کر سکتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اسرائیل کے لیے اس کے ساتھ دیکھیں یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے۔ اسرائیل کے ساتھ جو ایک پیچھے پوری عالمی دنیا کھڑی ہے نا، وہ ہے اصل مسئلہ۔ اسرائیل بذات خود اتنی بڑی چیز نہیں ہے، جو اس کے پیچھے کھڑے ہوئے بدماش ہے نا، جو سرپرست ہے، وہ پرابلمیٹک ہے۔ تو اسرائیل کے مد مقابل ایران اگر اس پوری جنگ میں کودتا بھی ہے تو وہ ڈیمیج بالکل کر سکتا ہے، کیوں نہیں کر سکتا؟ اور اگر یہ پورا اس کا جو مزاحمتی محور ہے جس کو عسکری تنظیموں کے ذریعے نمایاں کیا گیا ہے، اگر یہ ممالک کی سطح پر آ جاتا ہے تو پھر اسرائیل کے لیے بہت مشکل ہو سکتی ہے، اور یہ تو پھر جس کو کہتے ہیں کہ ایک ایسی جنگ ریجن میں چھڑ جائے گی جو کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہے، اور پھر تو بہت سارے ممالک چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے انہیں اس میں کودنا پڑے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ ایران شاید اتنی انتہا پہ نہیں جانا چاہتا، اور جب ہی اس نے ابھی تک 1 سال گزر گیا ہے، یعنی بیانات بہت دیے ہیں، چیزیں کی بھی ہیں، لیکن جو وہ توقع ہے لوگوں کو اس درجے تک وہ نہیں گئے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ اس جنگ کی بہت بڑی قیمت انہیں چکانا پڑے گی۔ ویسے بھی ایران پہ پابندیاں ہیں، اور پھر وہی بات ہے کہ اسلامی دنیا میں بھی کوئی ان کی حمایت نہیں ہے۔ تو اسلامی دنیا کے جو طاقتور ممالک ہیں، سعودی عرب کی ایک حیثیت ہے، متحدہ عرب امارات کی، قطر کی، تو یہ وہ عرب ممالک ہیں جو فلسطین کے قضیے میں بنیادی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ترکی کر سکتا ہے، یعنی اگر آپ یہ دیکھیں کون ایسے ممالک ہیں اسلامی دنیا سے جو اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، اس کی کوشش ایسی کر سکتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں معاملہ کسی حل کی طرف جائے، تو اس میں ترکی ہے، سعودی عرب ہے، قطر ہے، متحدہ عرب امارات ہے اور ایران ہے۔ یہ 4-5 اور مصر، یہ 4-5-6 ممالک ایسے ہیں، اگر یہ کوئی ایک پالیسی اختیار کرتے ہیں تو پھر چیزیں بہت آسان ہو جائیں گی۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اس کو پھر فل سٹاپ سمجھیں، یا کوئی چھوٹا موٹا جواب آ سکتا ہے حزب اللہ کی طرف سے، یا کیا سمجھیں اس کو؟ نہیں، حزب اللہ اپنے طور پر تو وہ چیزیں ہوتی رہیں گی، یعنی جو مطلب چھوٹی موٹی دیکھیں کوئی ایسا دیکھیں، بڑا جواب نہیں بڑا آئے گا؟ یعنی ایک تنظیم کی کیا کیپیسٹی ہوگی؟ ہم جب یہ بات کرتے ہیں نا تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اسرائیل کی طاقت اور حزب اللہ کی طاقت ایک تنظیم ہے، ایک ریاست ہے۔ مگر سر یہ بھی تو دیکھیں نا فیض بھائی، حماس نے جو کیا تھا اس سے تو پوری دنیا ہل گئی تھی۔ حماس نے تو بالکل وہ جو کارروائی تھی بالکل الگ طرح کی تھی۔ اچھا، چونکہ بارڈر ایریاز میں جو انہوں نے کارروائیاں کی ہیں اس کے بعد سے تو بہت سارے اسرائیلی شہری نے وہاں سے انخلا بھی کیا ہے، تو وہاں سے گھس کر اگر حزب اللہ وہاں اندر جا کر کوئی کارروائی کرنا چاہے کر تو سکتی ہے، لیکن حزب اللہ اس کو کیلکولیٹ کر رہی ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، تو اسی لیے یہ کھیل کچھ اعصاب کی جنگ میں زیادہ تبدیل ہو گیا ہے۔ فیض بھائی اب کچھ اوور آل بات کر لیتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ جو فون آپ یوز کرتے ہیں، میں یوز کرتا ہوں، تو جب وہ پیجر اور واکی ٹاکی محفوظ نہیں ہے، جبکہ واکی ٹاکی ایک محفوظ ذرائع ابلاغ کا وہ سمجھا جاتا ہے، تو کیا یہ محفوظ ہیں؟ اسرائیل تو کہیں پہ بھی پہنچ سکتا ہے، آپ کے فون محفوظ ہیں، میرے فون محفوظ ہیں؟ یار فیصل بھائی، میرے آپ کے فون میں ہوگا کیا یار؟ مطلب ہمیں آپ کو ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے؟ پرائیویسی تو ہے نا ایک۔ ہماری کیا پرائیویسی ہے؟ مطلب ہمارے فون میں کیا تصویریں ہی ہیں نا ہماری فیملی کی، اور تو کچھ نہیں ہے۔ ہاں باقی کچھ ہو تو ایک الگ بات ہے، ورنہ ہمارے فون میں تو اگر ویسے بھی کوئی کھنگال لے تو اس میں کچھ نہیں ملے گا اس کو۔ لیکن یہ نہیں بات، فیض بھائی، ہاں یہ بات بالکل اپنی جگہ صحیح ہے، یہ تو محفوظ نہیں ہے نا، کس نے کہہ دیا یہ محفوظ ہے؟ یعنی سافٹ ویئرز کے ذریعے لوگوں کو، کچے کے ڈاکو اس سے کام لے لیتے ہیں، اسرائیل تو بہت آگے کی چیز اچھا، ہے۔ میں نے یہ سوال پوچھا فیض بھائی آپ سے اس لیے، اور میں آپ کو اس پوائنٹ پہ لے کے آنا چاہ رہا تھا کہ کیا کسی خود مختار ملک کا انوویٹو ہونا اور اس کا اس معاملے پر ایجادات پر خود مختار ہونا کتنا ضروری ہے؟ ہم نے دیکھا کہ حماس ہے، ٹھیک ہے، اور حزب اللہ کا بھی دیکھا، کیونکہ یہ انوویٹو تو نہیں تھے نا، یہ ٹیکنالوجی پہ انحصار دوسرے ملکوں پر کر رہے تھے، اور ان کے ساتھ یہ ہوا۔ سیم ہمارا معاملہ ہے، ہم اپنے دفاع کے معاملے پر خود پر انحصار نہیں کرتے، چین پر کرتے ہیں، امریکہ پر بہت بڑا انحصار ہے۔ ہمارے جو ایک جنگی جو بڑے ایسٹ سمجھے جاتے ہیں F-16، وہ امریکہ کے ہیں، اور کیا ہم ان پر انحصار کر سکتے ہیں؟ اگر کبھی یہ ضرورت پڑے کہ ہمیں F-16 اسرائیل یا امریکہ کے خلاف استعمال کرنے پڑیں
تو اس وقت یہ کام کریں گے؟ دیکھیے خود انحصاری تو یقینی طور پر بہت بڑا ایشو ہے. ٹیکنالوجی میں اس حد تک آگے بڑھ جانا کہ آپ کو کسی ملک کی کسی دوسرے کی ضرورت ہی نہ پڑے، یعنی یہ تو بہت ضروری کام ہے، لیکن یہ کام بہت ضروری ہے، ہوگا کیسے؟ بہت مشکل کام ہے. اس کے لیے آپ کو پھر بہت ساری چیزیں ترک کرنا پڑیں گی. ترکی کی ایک مثال ہے، دیکھیے وہ اپنے ڈرونز انہوں نے بنائے ہیں اور وہ اپنی ٹیکنالوجی میں بڑی حد تک خود کفیل ہیں، تو ان کو ضرورت نہیں پڑتی کسی کی اس کی. لیکن ہمارے یہاں صرف یہ کہہ دینا آسان ہے، اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں نا. سیاسی عدم استحکام ہے، معاشی طور پر آپ کمزور ہیں، آپ کا جو پورا سٹرکچر ہے بدبودار ہے، آپ کا عدالتی نظام. تو بھائی انہی سب چیزوں سے مل کر تو کوئی ملک بنتا ہے نا، کوئی پالیسی ہوتی ہے، کوئی سمت آپ اختیار کرتے ہیں. جب آپ کی سب چیزیں ڈسٹرب ہے تو آپ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آپ کی خود انحصاری اتنی ہو جائے؟ ٹھیک ہے ہماری جو آرمی ہے وہ بہت ساری چیزوں میں ٹیکنالوجی ایسی ہے کہ کوشش بھی کرتے ہیں، کچھ چیزیں بنائی بھی ہیں، لیکن بہت ساری ہماری ٹیکنالوجی امریکن سے ہم نے لی ہے. اب چائنا پر ہمارا انحصار ہے تو وہ مشکل تو ہے، لیکن اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں. پہلا تو یہی ہے کہ بھائی آپ خود کچھ کر لیں. وہ جو کہتے ہیں نا تم میں ہمت ہے دنیا سے تو بغاوت کر لو، ورنہ جہاں ماں باپ کہتے ہیں وہاں شادی کر لو. تو اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یا تو ہم جت جائیں، جس کو کہتے ہیں نا اگلے 50 سال میں پاکستان کوئی ایسی جگہ پر ہو کہ آج سے ہم چلنا شروع کریں، ہم بولیں یار 50 سال بعد ہمیں ضرورت نہیں ہوگی، لیکن وہ تو اب ہمیں نظر نہیں آتا. دوسرا پھر یہ ہے کہ آپ کو قابل اعتماد اتحادی ڈھونڈنا پڑتے ہیں، جیسے کہ چائنا کے ساتھ ہمارے اچھے مراسم ہیں، رشیا کے ساتھ اچھے تعلقات جا رہے ہیں، تو کیمپ بھی ہمارا کچھ چینج ہو رہا ہے. لیکن جو ٹیکنالوجی امریکنز کی ہے ہمارے پاس تو وہ تو ظاہر سی بات ہے ان کا اس کے اوپر مکمل گرپ ہے ان کی، تو وہ کبھی بھی ناکارہ کر سکتے ہیں. اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے کہ اسرائیل نے مسلمانوں پر زمین تنگ کی ہوئی ہے، خاص طور پر فلسطین اور اس کے جو اطراف کے علاقے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہم اسرائیل کا مقابلہ پاکستان میں رہتے ہوئے نعرے مار کر، یا جو دوسری امت مسلمہ ہیں وہ صرف اسرائیل کے خلاف نعرے لگا کر کرے گی؟ ٹیکنالوجی میں اسرائیل جتنا آگے نکل گیا ہے اور جنگی ساز و سامان میں جتنا آگے نکل گیا ہے، ہم صرف نعرے مار کر مقابلہ کرتے رہیں گے ان کا؟ اچھا ویسے پاکستان تو اس مقابلے میں کہیں ویسے بھی نہیں ہے، یہ تو میری سمجھ میں نہیں آتا لوگ یہ کیوں سمجھ لیتے ہیں کہ پاکستان کو اسرائیل کے ساتھ کچھ کرے گا. نہیں، ہم ویسے دیکھا جائے ہمارے پاس ایٹم بم تو ہے نا. ایٹم بم ہے، ٹھیک ہے سنبھال کے ویسے تو رکھیں ہے اس نا، کو، ہاں ہے بالکل ہے، اور وہ انڈیا کے لیے وہ ایک اس کا کام دیتا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی وہ والا حملہ نہ کرے. باقی یہ بات بالکل دیکھیں، نعرے لگانا یا پھر کوئی جلسے جلوس کرنا یہ ایک آج کل کی دنیا کا ایک معمول بھی ہے، اصول بھی ہے. یورپ میں بھی مظاہرے ہوتے ہیں، دیکھیں یہ مظاہرے بھی ایک اظہار ہوتا ہے کہ یار آپ اس معاملے پر یہ رائے رکھتے ہیں. لیکن ٹیکنالوجی ایک الگ پہلو ہے، اس میں آگے کون لے کے جائے گا؟ دیکھیں جو سڑکوں پہ کھڑا ہوا مظاہرے کرنے والے اس کا کام تو نہیں ہے نا. ٹیکنالوجی میں لے کے جانا ہے، اسٹیٹ نے کوئی پالیسی بنانی ہے، کوئی سائنٹسٹ تیار کر رہے ہیں، کچھ اس کے اوپر لوگوں کا ذہن بنانا ہے تو آپ کریں گے. اب مسئلہ وہی آ جاتا ہے جس کا جو کام ہے وہ وہی نہیں کر رہا. جب وہ نہیں کر رہا تو ایک عام آدمی کے تو بس میں بیچارے کے یہی ہے میں نعرے لگا لوں، میں کچھ بائیکاٹ کر دوں، میں کسی مظاہرے میں شریک ہو جاؤں، میں برا بھلا بول دوں، میں سوشل میڈیا پہ کچھ لکھ لوں. یہ تو عام آدمی یہی کر سکتا ہے. لیکن جن کے کرنے کا کام ہے اسٹریٹجی بنانا، پالیسی بنانا، اس ٹیکنالوجی میں آگے جانا، تو ان کو چاہیے اس پہ انویسٹ کریں، اس کے اوپر سوچیں. تو اب چیز تو ہر ہو سکتی ہے. اسرائیلیوں کے پاس بھی یہی دو ہاتھ ہیں، دو آنکھیں، دو ٹانگیں، کوئی ایلین تو نہیں ہے نا، خلا سے تو نہیں اترے ہوئے، یہیں کے لوگ ہیں. تو جب وہ کر سکتے ہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں. چلیں جی ان جیسا نہیں کر سکتے، آدھا پونا تو کر سکتے ہیں نا، کریں تو صحیح. یا جب آپ کوئی چیز کرنے کوئی تیار نہیں ہے، تو جب آپ تیار ہی نہیں ہیں، آپ کا ذہن ہی نہیں ہے، آپ کی ترجیحات میں ایک چیز شامل نہیں ہے، تو کچھ نہیں ہو سکتا. یہ آخری سوال ہے، مجھے یہ بتائیں کہ ہماری خارجہ پالیسی اس سارے معاملے کو لے کر، یہ جو اسرائیل حماس کا کانفلکٹ ہے، حزب اللہ ایران بھی اس میں شامل ہو گیا، تو ہماری خارجہ پالیسی سے آپ سیٹسفائی ہیں؟ آپ کے خیال میں ہم صحیح جا رہے ہیں؟ میرا خیال ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی اس ایشو پہ مناسب ہے. یعنی ہم اس کے اوپر ٹھیک ہے اپنی حکومتوں پر ہم بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں، لیکن اس میں اس نے ایک متوازن رویے اختیار کیا ہے. ہماری جو استطاعت بھی تو یہی ہے نا، بھائی یہی تھی، اور میں یہی یہی اوقات کہہ ہے رہا ہوں ہماری. کہ وہ جو حیثیت اور استطاعت ہے اس کے مطابق انہوں نے جو ہے نا بیانات کی حد تک ٹھیک ہے، کچھ چیزیں بھی کی، بلکہ جو پیجر حملے ہوئے ہیں اس کی بھی مذمت کی ہے، مختلف فورمز پر بھی یہ مذمت بھی کرتے ہیں، قراردادیں بھی لاتے ہیں. تو اس حد تک اگر آپ سفارتی سطح تک دیکھیں تو پاکستان کا جو معاملہ ہے وہ بہتر ہے، مناسب ہے. اور باقی جو اس کا حل کرنے کا معاملہ ہے وہ میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ حل اس کو کرنا ہے ترکی نے، ایران نے، قطر نے، سعودی عرب نے، عرب امارات نے، مصر نے. پاکستان کا ہی نہیں ہے. نہیں پاکستان نہیں ہے. پاکستان ان کی سہولت کاری کر سکتا ہے، ان کے بیان کی تائید کر سکتا ہے، لیکن اس ریجن میں بھی پاکستان نہیں ہے. اور پھر پاکستان کی اپنی نہ معاشی صورتحال ایسی ہے
اور نہ دیگر معاملات ایسے ہیں کہ ہم کسی معاملے میں کوئی اسٹینڈ لے سکیں یا ہماری بات کو دنیا ویلیو دے. یا تو یہ ہو سکتا ہے ہمارا کوئی وزیر اعظم اعلان کر دے یار ایٹم بم پھینکنے والوں, تو لوگ دنیا ہڑبڑا کے بولے کہ بھائی اس کو روکو, یہ کیا کہہ دیا. تو وہ ظاہر سی باتیں نہیں ہو سکتا. تو بیانات ہیں, بیانات کی حد تک ٹھیک ہے. ویسے ہمارے میزائلوں کی رینج اتنی ہے کہ اسرائیل تک مار کر سکیں؟ میرا خیال ہے کوئی دفاعی تجزیہ کار زیادہ صحیح بتا سکتا ہے, میرا خیال ہے شاید ہے, کیونکہ میرا خیال ہے 3000 5000 تک کے تو میزائل ہیں ہمارے, اتنی رینج تو ہے, تو جا تو سکتے ہیں, میرا خیال ہے. ٹھیک, مجھے کنفرم نہیں ہے. چلیں فیض بھائی, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. انشاءاللہ دوبارہ بھی آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت تھینک یو. شکریہ. تھینک یو.